55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का अलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। किताब के मुसन्निफ़ रेहान अख्तर साहब, स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़िज़ीन शहर और सहाफ़ी हज़रात और हाज़रीन किराम, किताब के हवाले से डॉक्टर फैज़ी साहब ने बहुत अच्छे ढंग से तफसीलात बतलाई हैं। आसिफ फैज़ी साहब, रेहान साहब के हवाले से प्रोफेसर मुबीन साहब ने एक अच्छा तारुफ पेश किया है। यकीनन मेरे लिए रेहान एक कतई अजनबी शख्स रहा है। जिस वक्त ये मेरे पास ऑफिस में आए और उन्होंने कहा कि भाई मैं ATT का साबिक तालिब इल्म हूँ और इस रिश्ते से मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम की सदारत आप फरमाएं, तो मैं बड़ी अजीब सी कैफियत मुझ पर तारी थी और खुशी का उसमें ज़्यादा जज्बा था कि अपने मादरे इल्मी से इस दर्जा लगाओ। आज भी लोगों को होता है। ये बहुत ज़बरदस्त तारुफ था मेरे लिए रेहान का। अभी चंद लम्हे पहले, चंद लम्हात पहले की, थोड़ी देर पहले जो कैफियत रेहान की गुफ्तगू के दौरान आखिर में हुई है, हमेशा याद रह जाने वाली। और ये इस बात का सबूत है कि ये शख्स निहायत शरीफ आदमी है, निहायत शरीफ आदमी। लोगों के एहसान को महसूस करना और उसका इजहार करना, ये हौसला बहुत कम लोगों को दस्तयाब होता है। बहुत से ऐसे भी होंगे जो उसके खिलाफ भी होंगे। हम लोगों को उनके ताल्लुक से कुछ कहना सुनना नहीं है। जिन लोगों ने इस किताब की तरतीब के वक्त रेहान साहब के साथ ताउन किया है, यकीनन वो हजरात भी मुबारकबाद के काबिल इसलिए हैं कि किताब को मैंने बहुत मुकम्मल तो नहीं पढ़ सका, लेकिन तकरीबन पूरे किताब की वरक गर्दानी मैंने की है। हैरत होती है, एक नौजवान और इतने संजीदा उन्वान पर इतने गहराई तक उतरकर उस इल्म के ताल्लुक़ से निहायत मुनसिफाना ढंग से तमाम बातें कागज़ पर समेट देता है। ये वाकई ऐसी बात है जो मैं इसका इजहार ज़बानी तौर पर नहीं कर सकता। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि एक मरतबा आप उस किताब को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़िए। उर्दू दुनिया में एक ज़बरदस्त इजाफ़ा है, ये ज़बरदस्त इजाफ़ा। और रेहान इस किताब की वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तादेर उर्दू दुनिया में ये हयात रहेगा, ज़िंदा रहेगा ये शख्स। ज़रूर पढ़िए। मैं पुरज़ोर मेरी गुजारिश है तमाम हजरात से और ख़ास तौर पर हमारे सहाफ़ी बिरादरान से, सहाफ़त से मुताल्लिक़ जो हजरात सरगर्म अमल में, उन लोगों से मेरी बहुत दस्तबस्ता गुजारिश है। अगर आपने सहाफ़त का कोर्स नहीं किया है, उसके बावजूद आप सहाफ़त के मैदान में सरगर्म अमल हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, समाज को एक रुख दे रहे हैं, समाज की शनाख्त बना रहे हैं, लेकिन इस किताब के पढ़ने के बाद
آپ کا خود انداز آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا انداز لکھنے کا کس حد تک مثبت ہوا ہے اور کتنی دور تک وہ جا رہا ہے۔ تو صحافی حضرات سے میری بہت دستبستہ گزارش ہے کہ اس کتاب کو ضرور ایک مرتبہ پڑھیں اور اس سے بہت کچھ آپ اخذ کریں گے، مجھے یقین ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کی صحافت جو ہے وہ بہت بلندیوں تک جائے گی۔ آخری بات، مجھے یاد پڑتا ہے، میں سمجھتا ہوں 2010 کے زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک پروگرام میں مدعو کیا گیا تھا، وہاں پر اتفاق ہوا تھا تھوڑا سا کہنے کا۔ خوش آمدید حضرت مولانا، تشریف لائیے۔ میں حضرت کو دیکھنے کے بعد ایک بات زبان پر آ رہی ہے کہ ہر جگہ ہم روایتوں کے بندھے ہوئے نہ رہیں۔ خطبہ صدارت کے بعد بھی ہم لوگوں کو یہ دروازہ حضرت جیسے ان سے فیضیاب ہونے کا ہم لوگوں کو موقع ملنا چاہیے۔ آخری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غالباً 2010 کا زمانہ تھا، علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک پروگرام میں مدعو کیا گیا تھا، وہاں پر مسلم یا امت مسلمہ کے مسائل کے حوالے سے اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، اس عنوان پر گفتگو کرنی تھی۔ دو باتوں پر میں نے وہاں پر زور دیا تھا۔ ایک تو ہمارے طلباء کو لا ایجوکیشن کی طرف بہت متوجہ ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے، یہ کم سے کم 10-12 سال پہلے اس وقت میں نے کہا تھا، لا ایجوکیشن کی طرف ہمارے طلباء کو متوجہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ صحافت کے میدان میں بھی ہم لوگوں کو آگے آنا چاہیے، ہمارے بچوں کو آگے آنا چاہیے۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، بہت سارے طلباء کو مستقبل کا صحافی اور اچھا صحافی بنانے کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ آپ اس کو پڑھیں اپنے گھر میں، وہ بچے جو آج کالج ایجوکیشن میں لگے ہوئے ہیں یا 12ویں ہو چکے ہیں، آپ پڑھنے کے بعد خود آپ کو ایک ترغیب ملے گی، اور آپ اپنے گھر کے ایسے فرد کو اس بات کی ترغیب خود دینا پسند کریں گے کہ وہ صحافت کے میدان میں آئے۔ مبارکباد ریحان، اور اپنا قلم بیٹا یہاں رکنا نہیں چاہیے، اپنے سلسلے اس قلم کے سلسلے کو جاری رکھنا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ پروفیسر عبد المجید صدیقی صاحب۔ یقیناً آپ نے خطبہ صدارت میں جس بات کا اظہار کیا ہے یہ لائق تحسین ہے۔ میں ابھی تشریف فرما محترم حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم اجرا کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے انہیں شال اور گل دے کر ان کا استقبال کریں۔ ریحان یونس صاحب سے بھی میں التماس کرتا ہوں کہ حضرت کا استقبال شال اور گل پیش کر کے کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ یقیناً تاخیر کی کچھ وجہ رہی ہوگی، میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو مدعو کرتا ہوں۔ یہاں پر کچھ اجرا کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اردو میڈیا سینٹر کی جانب سے اسماعیل بیباک صاحب، یوسف ترجمان صاحب، زاہد بیباک صاحب، یہ جو ہے صاحب کتاب ریحان یونس صاحب کی خدمت میں شال کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اردو میڈیا سینٹر کی جانب سے۔ ظہور خان صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ اردو میڈیا سینٹر کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، شہزاد اختر صاحب، یقیناً یہ صحافی برادران ہیں اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، اپنے اخبارات کے ذریعے سے، اپنی قلم کے ذریعے سے شہر نامہ پیش کر رہے ہیں۔ وہیں پر اجرا کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان میں
شہزاد فرنود، ساجد نعیم، عمران راشد، عبداللہ انصاری، ان صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ریحان یونس صاحب کی خدمت میں شال کا نذرانہ پیش کر کے اس کا استقبال کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، حوصلوں کو جلا بخشیں۔ وہیں ڈاکٹر آصف فیضی صاحب بھی اپنی جانب سے شال پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان حوصلہ مند صحافی ریحان یونس کی خدمت میں شال اور گل کا نذرانہ لے کر ڈاکٹر آصف فیضی صاحب یہاں پر تشریف لائے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام صاحبان کا۔ حالانکہ میری لسٹ میں ادارہ فیضان ربانی اور ربانی خطاطی مرکز کی جانب سے بھی شال پیش کرنے کا موجود ہے، لیکن میں اس کو وہیں بلا کر پیش کر دوں گا۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ یہاں پر دعا اور چند دعائیہ کلمات کے لیے محترم مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ ایک مسجد کے سنگ بنیاد کا اجلاس تھا اور اس میں ذرا تاخیر ہو گئی، اس لیے میں یہاں تاخیر سے حاضر ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج اس اہم اور مبارک تقریب میں شرکت بھی ہوئی اور آپ حضرات سے دو جملے کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے سب سے پہلے عزیز محترم ریحان محمد یونس کو ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے، بڑی جانفشانی سے، حسن ترتیب کے ساتھ ایک اچھی کتاب لکھی ہے اور صحیفہ صحافت کے نام سے ان کی خوبصورت، بامعنی اور مرتب کتاب کا اجرا ابھی یہاں دانشوران قوم و ملت کے ہاتھوں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں مزید قلمی خدمات کا موقع عطا فرمائے اور دونوں جہانوں میں عزت اور سرخروئی عطا فرمائے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، قلم گویت کے من شاہ جہانم، قلم زن را بدولت می رسانم۔ قلم یہ کہتا ہے کہ میں خود دنیا میں بادشاہت کا منصب رکھنے والی چیز ہوں، اور جو قلم چلاتا ہے میں اسے نعمت، دولت اور برکت سے روشناس کیا کرتا ہوں۔ قلم زن را بدولت می رسانم۔ یہ حقیقت سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں قلم کی طاقت عظیم طاقت ہے، بلکہ کہنے والوں اور لکھنے والوں نے یہ بھی کہا اور لکھا ہے کہ قلم کی طاقت تلوار کی طاقت سے زیادہ ہے۔ تلوار ظلم کو دباتی ہے اور ظالموں کا سر قلم کیا کرتی ہے، لیکن قلم کی قوت یہ ہے کہ تلوار کی نوک قلم کے نیچے دب جایا کرتی ہے۔ اسی لیے یہ بات عربی کتابوں میں ہے کہ ان سیوف المجاہدین تحت اقلام الملوک، کہ مجاہدین اور سپاہیوں کی تلواریں اس وقت تک حرکت میں نہیں آتی ہیں جب تک کہ بادشاہوں کے قلم کا اشارہ انہیں نہ مل جائے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحافت ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور صحافت میں صداقت اور امانت دو بنیادی ستون ہیں۔ صداقت اور امانت کے بغیر جو صحافت آگے بڑھتی ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز سے منسوب تو ہو سکتی ہے، لیکن اسے صحافت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔
صحافت کے لیے دیانت اور امانت دونوں کی ضرورت ہے، اور جس قدر خلوص لکھنے والے کے اندر ہوگا، اس کے قلم سے ٹپکنے والی چیزیں اور منہ قلم سے نکلنے والی چیزیں اتنی ہی مؤثر ہوں گی، مضبوط اور مفید ہوں گی۔ موقع نہیں ہے کہ اس موضوع پر میں کچھ اور عرض کروں، لیکن یہاں صحافی حضرات موجود ہیں، اور اس وقت ملک میں صحافت اور مین اسٹریم میڈیا جس رخ پر جا رہا ہے، ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں احساس ذمہ داری اور احساس جواب دہی کے ساتھ مضبوط طریقے پر صداقت اور امانت کی روشنی میں ایسی صحافت کرنی چاہیے کہ جو مثبت سوچ کی حامل ہو اور لوگوں کے ذہن پر اچھے اور خوشگوار اثرات چھوڑ سکے۔ میں دل کے گہرائیوں سے مکرر مبارکباد پیش کرتا ہوں ریحان محمد یونس صاحب کو، وہ ماشاءاللہ خطبہ صدارت ہو چکا، اور پروفیسر عبدالمجید صدیقی صاحب کا یہ حسن ظن ہے کہ انہوں نے خطبہ صدارت کے بعد بھی ترتیب توڑ کر یہ بات فرمائی کہ میں یہاں کچھ عرض کروں۔ ان سے رشتہ یہ بھی ہے کہ وہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور استاد زادے کی تعظیم کرنا ہماری روایتوں کا حصہ رہا ہے۔ والسلام علیکم۔ بہت شکریہ، یہاں پر حضرت نے اپنے دعائیہ کلمات سے نوازا۔ آئیے رسم شکریہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ میں پروفیسر ساجد نعیم صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور رسم شکریہ ادا کریں۔ پروفیسر ساجد نعیم صاحب۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلی بات کہوں کہ یہ پروگرام انتہائی کامیاب رہا، اور ریحان کی جو محنت تھی وہ انتہائی دیکھ کر آئی کہ اس نے کتنی محنت سے پروگرام سجایا بھی، اور محنت سے کتاب لکھا، کیونکہ اس کی کتاب کی پروف ریڈنگ کا میں نے کام کیا تھا۔ تو میں اسے سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا۔ رسم شکریہ کے لیے مجھے بولا گیا ہے، تو سب سے پہلے یہاں پہ جو ہمارے صدر صاحب ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ساتھ ہی مہمان اکرام جتنے موجود ہیں اور صحافی حضرات جتنے موجود ہیں، اس کے علاوہ جتنے قارئین ہیں اور سامعین ہیں، سبھی کا شکریہ، رب کا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یقیناً ساجد سر غالباً چند مرتبہ جو ہے وہ رسم شکریہ ادا کیے ہوں گے، جس میں سے آج کا یہ بھی ایک تھا۔ قارئین، سامعین، ناظرین اور ناظمین کا بھی آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ عمران راشد اور رضوان ربانی صاحب نے اس پورے پروگرام کو شروع تا آخر جو ہے بحسن خوبی لے کر یہاں تک لائے ہیں۔ میں صدر محترم کی اجازت سے آج کی اس تقریب کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ رب کا شکریہ، سب کا شکریہ۔ بچپن، 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔